अहमदी लड़कियां हिंदुओं, सिखों, देरियों, बुद्ध मत से शादियां कर रही हैं। उनके वालिदैन को उनको खारिज कर दिया जाता था, उनका अखराज हो जाता था। अब वो कहते हैं जी हम जूती की नोक पे रखते हैं, ये उनके अल्फाज हैं। ये साबित कर गए हैं, उन्होंने कहा जी हमें दफनाया ना जाए, हमें क्रीमेट किया जाए, हमें जलाया जाए, और हुए हैं। अब इसको जिसको इसका सबूत चाहिए आ जाए मेरे पास। जमात अहमदिया से मुंसलिक जो एक कॉमन आदमी है, उसको मिर्जा गुलाम कादियानी के लिटरेचर का, उसके अकायद का, उसकी तालीमात का नहीं पता कि जिस अंदाज में ये चीज अहमदियों तक पहुंचनी चाहिए थी वो आप दोनों के जरिए पहुंच रही। मिर्जा गुलाम कादियानी ने दो टोक अंदाज में, आप जानते हैं ये बात मुतअद्दद मर्तबा की है कि महदी के हवाले से कोई एक हदीस भी काबिल एतमाद है ही नहीं है, तमाम मजरू है, तमाम मजरू है, मखदूश है। रसूल अल्लाह अगर वो बात करें जिसमें उन्होंने कसम खाई हो तो उसकी हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि तावील कर सके, उसको हमें एज इज लिटरली लेना पड़ेगा। कि रसूल अल्लाह के लिए कौन सी मुश्किल बात थी कि वहां पे ये बताया जाता कि ए मेरी उम्मत ये ज़हन में रखो कि मैं जिस ईसा की आमद की बात कर रहा हूँ वो ईसा इब्ने मरियम नहीं है, बल्कि ईसा इब्ने मरियम की खसूसियात का हामिल इंसान कोई और होगा। मतलब थिंक अबाउट दैट वन कि भाई क्या डज इट मेक सेंस और नॉट। गुलाम कादियानी साहब ने जिस तरह अपने आप को प्रेग्नेंट किया, जिस तरह अपने आप को मरियम बनाया, जिस तरह फिर अपने आप को ही ईसा के तौर पे डिलीवर किया, डज इट मेक सेंस? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, खुदारा इस चीज को देखिए। फुला फुला को काफिर कहता है, फुला फुला को काफिर कहता है। शायद शेख साहब वो चाहते हैं कि अपनी आवाम के लिए एक भयानक नाक पिक्चर पेंट करें कि अगर तुम लोग जमात को छोड़ के गए तो देखो तुम कहाँ जाओगे, आगे तमाम ये चीजें हो रही हैं, मुसलमान बुरे हैं, लिहाजा साबित हो गया कि मिर्जा सच्चा था। मुसलमानों के बारे में ये चीज प्रोपेगेंडा करके डराया जा रहा है। यानी अगर उनका नॉलेज इतना वीक था, जो पहले इनके बुजुर्ग हैं, इनके आबा अजदाद है, तो जो आज का कौमन अहमदी है, जो उर्दू नहीं पढ़ सकता, जो वेस्ट के अंदर पला पड़ा है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो बुक पढ़े, थियोलॉजी की पढ़े, फलाना पढ़े, उसका नॉलेज कितना होगा मिर्जा साहब के बारे में जी? हमें बताएं कि मिर्जा गुलाम कादियानी अपना फिरका बनाने से पहले किस फिरके में था? जितनी मुमकिन सूरतें थी उसके अब्बा जी ने सारी पूरी कर दी कि शादियां नहीं हो सकती, जनाजे नहीं हो सकते, जनाजे नहीं पढ़ सकते, उसके बावजूद ये प्रोपेगेंडा करना जी, देखो हमें उम्मत से निकाल दिया। हमें कहा शेख साहब ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं? शेख साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज भाई कैसे हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, देखें अल्लाह ताला की कुदरत के कहाँ पे आप कनाडा से चले और कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दोनों इकट्ठे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। ये मेरे ख्याल के अंदर ये भी अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत है कि दुनिया के एक किनारे से चल के मैं दूसरे किनारे पे आया हूँ, और जिस अंदाज में आपने वेलकम किया है, जिस अंदाज में आपने खुशामदीद कहा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई हैव नो वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। ये मोहब्बत मेरा ख्याल है कि ये इस दीन की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, अगर कोई आदमी आपसे सवाल करे, जैसे मैं भी अगर आपसे जानना चाहूँ कि अगर आप अपने जो ज़िंदगी का मिशन है, अल्लाह पाक ने जितनी भी ज़िंदगी आपको बाकी अल्लाह पाक ने दी, अल्लाह पाक आपको सेहत में रखे, आफियत में रखे, उस मिशन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्या आपका मिशन है? मेरे ख्याल में अगर दो लफ्ज़ों में ये बात करूँ इम्तियाज़ भाई, तो बात यह है कि जो मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के लिटरेचर को स्टडी करके उस शख्स और उसके इस मिशन को जो समझा, जो जाना, इससे मैं लोगों को बता सकूं, आगे लोग खुद फैसला करें। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा कि इसका इस्लाम का नाम तो ज़रूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, ये एक नई चीज़ है, ये इस्लाम से एक अलहदा चीज़ है। सही। सो इससे मैं अहमदियों को मुतारफ़ कराना चाहता हूँ, उनको अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ये एक धोखा और दजल जो आपको दिया गया कि ये इस्लाम है, खुदारा उसकी किताबें पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो मतलब हरकतें करते हैं, वो जिस तरह के अमाल करते हैं, जिस तरह के खिताब करते हैं, जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उससे लगता है कि इनसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन एक्चुअली देयर इज समथिंग एल्स। और वो कैसे पता चलता है कि बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए आपको असल मवाद पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो शेख साहब, अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त समझा हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक कॉमन अहमदी है, जो जमात अहमदिया से मुंसलिक जो एक कॉमन आदमी है, उसको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के लिटरेचर का,
اس کے عقائد کا، اس کی تعلیمات کا نہیں پتا، اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کم از کم ان کو بتایا جا سکے کہ بھئی یہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے، آپ اس کا موازنہ اس چیز سے کر لو جو آپ کو بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ امتیاز صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ میں آپ کا، استاد عدنان رشید صاحب کا خصوصی طور پہ، مطلب اور بھی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں، لیکن آپ دو ایسی شخصیتیں ہیں جن سے مجھے اتنا اطمینان اور سکینت قلب حاصل ہوئی ہے کہ جس انداز میں یہ چیز احمدیوں تک پہنچنی چاہیے تھی وہ آپ دونوں کے ذریعے پہنچ رہی۔ نمبر ایک، میں نے جو ابتدا کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ان کی اصل کتابوں میں سے وہ ریفرنسز دے کے، وہ باتیں لے کے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ چیزیں سامنے رکھ کے میں خود حیران رہ گیا کہ جب میں نے دی تو مجھے فیڈ بیک یہ ملا کہ یہ چیزیں تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، جس نے مجھے یہ بتایا کہ لوگوں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جب مزید اس چیز پہ غور کیا تو امتیاز بھائی آپ حیران ہوں گے، میرے لیے بھی بڑی شدید حیرانگی کی بات تھی کہ جی ہم احمدی ہوئے، ہم نے خواب دیکھی، ہم احمدی ہوئے، میرے ماں باپ احمدی تھے، ہماری دادی دادا احمدی تھے، وہ فلاں جگہ ایک واقعہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، تو یہ صداقت آ گئی۔ غلام قادیانی who is the claimant of the prophethood, who is the claimant of Messiah, who is the claimant of Mahdi، جی جی، وہ کلیم کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ ان کا کلیم ہے کیا؟ یقین کریں، honest to God، آج بھی کر لے، کوئی بھی آ جائے سامنے، ان کے عہدے داروں کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں، سوائے اس کے کہ وہ جو پیڈ ہیں، ان پے رول ہیں، I mean the مربیز، اور وہ بھی صرف رٹے رٹائے برین واشڈ ہوئے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایکچولی انہیں مطلب believe me it needs a lot of time۔ صحیح صحیح۔ اور مطلب آپ بھی کہیں گے کہ آپ کے سوال کے جواب کو میں اتنا لمبا کر رہا ہوں، لیکن مصیبت ہے کہ وہ کور اپ ہی اسی طرح ہوگا کہ مربیوں کو نہیں پتا کہ امام مہدی کے بارے میں اگر یہ حدیث ہے، یہ روایات ہیں، تو اس میں ڈیمانڈز کیا ہیں کہ امام مہدی کون ہوگا، کب آئے گا، آ کے کرے گا کیا۔ انہوں نے صرف ایک چیز لے لی اور وہ حدیث کہ جی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جی جب میرا مہدی آئے تو برف کے تودوں سے اپنے گھٹنوں کے بل چال کے میرا سلام پہنچانا۔ یقین کریں گے صرف اس چیز پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہو گئی، لیکن اس امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، اس نے کرنا کیا ہے، چیزیں ہو گئی، اس پہ کوئی آپ ان سے ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ تو میں نے جو آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ استاد عدنان رشید صاحب کا، وہ یہ کہ جس انداز میں آپ وہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں۔ ایک تو میں اس چیز سے خوش ہوں کہ جو چیز میں چاہ رہا تھا، جو میں نے ابتدا کی تھی، آپ اس کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اور ہمت دے، جزا دے، سارا کچھ۔ آپ یہاں پہ یہ لفظ کہتا چلوں کہ ان کی گالیاں، ان کی بد زبانیاں آپ کو جس ناموں سے پکارا جا رہا ہے، یقین کریں یہ دعائیں ہیں آپ کے لیے، انشاءاللہ یہ دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ آپ ان کی طرف توجہ نہ دیجئے، اس پہ قطعی ایک لمحے کے لیے بھی نہ غور کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جواب نہیں دیں، کیونکہ آپ کا انداز اور آپ کا طریقہ کار اور وہ جو پریزنٹیشن ہے آف لاجک جو آپ دے رہے، وہ عام احمدی کے لیے اتنی فائدہ مند ہو رہی ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو اس چیز کو جاری رکھیے گا، یہ جو مشن ہے انشاءاللہ آپ کی آخرت کے لیے بھی، اور جو بھی اس میں دوسرے لوگ بھی قائم کر رہے ہیں، مطلب میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے نہیں کر رہے ہیں، سب لوگ اپنا جو کسی کے پاس ہے وہ اس میں کر رہا ہے۔ یہ تو ایک کاروان ہے جس میں کئی لوگ شامل ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا شیخ صاحب، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے یا اس کے کلیمز کے حوالے سے دو بنیادی باتیں ہیں کہ جی وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کی فلفلمنٹ ہے، اور وہ حضرت مہدی کا مصداق وہ تھے۔ اور شیخ صاحب مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ، اب اگر آپ مہدی کے حوالے سے بات کر لیں، مرزا غلام قادیانی نے دو ٹوک انداز میں، آپ جانتے ہیں یہ بات متعدد مرتبہ کی ہے کہ مہدی کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی قابل اعتماد ہے ہی نہیں ہے، تمام مجروح ہیں، تمام مجروح ہیں، مخدوش ہیں ایٹسٹرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، جب آپ نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا، اب دیکھیں نا قرآن کریم کے اندر تو کسی مہدی کا ذکر نہیں ہے، بالکل صحیح، اور احادیث کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ اب میں
کیا تو کاش یہ جو ایک کامن ہم اس بات کے بارے اس قبل اس کے وہ سوچے کہ وہ مہدی تھا کہ نہیں تھا، اس سے پہلے سوچیں کہ کوئی مہدی کی ویکینسی بھی ہے کہ نہیں ہے ان کے ہاں، یعنی کہ قرآن میں ہے نہیں، احادیث ساری ناقابل اعتماد، دروازہ بند ہو گیا جی۔ اچھا اس کے بعد آ گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا غلام قادیانی خود بتا رہے اصول کے طور پہ کہ جب کوئی بات قسم اٹھا کے کی جائے تو وہ بات پھر جس طرح کی گئی ہے اسی طرح لی جائے گی، اس کی تعویل نہیں ہوگی، اس کے کوئی اور معنی نہیں ہوں گے۔ پھر اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا، اب مریم کا بیٹا عیسیٰ مرزا غلام قادیانی نہیں ہے، اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بات قسم اٹھا کے فرمائی گئی ہے، تو وہ بھی دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ اب اصول کے اعتبار سے مرزا غلام قادیانی نہ تو عیسیٰ ابن مریم کا مصداق ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ حضرت مہدی کے حوالے سے آ سکتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو کیوں مانتا ہے کہ وہ کیوں مہدی اور مسیح تھا؟ وہ یہ میرا خیال ہے آپ اپنے سوال کے اندر ہی آخر میں اس کا جواب بھی دے گئے ہیں کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بتایا ہی نہیں گیا، یہاں پہ میں ایک عام احمدی کو کہ جو ماننے والا ہے اس کو، اب اس میں میں تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس چیز کا برا منائیں گے یا آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، لیکن میں کہنے سے رہ نہیں سکتا کہ یہ جو ایک ذمہ داری تھی مسلمان علماء کی کہ وہ جن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم غلط ہو، کہ آپ لوگ جس شخص کو مان رہے ہو اس کو ماننے کے نتیجے میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہو، اس کے ریزنز، اس کے وہ کہنا کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کہ بجائے یہ جو بات آپ نے کی ہے اگر یہ انہیں بتائی جاتی اور ان کی کتابوں سے بتائی جاتی، دکھایا جاتا بجائے برا بلا کہنے کے، گالی گلوچ کے، تو میرا خیال صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی۔ لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جس چیز کو آج ہم یہ سوال جس طرح سے کر رہے ہیں اس طرح اسی چیز کو لے کے چلیں۔ سب سے پہلے کامن احمدی کو یہ بتایا جائے کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کی خوشخبری دی ہے، یہ بات کی ہے کہ امام مہدی تم میں آئیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ کون ہوں گے، کس نسل سے ہوں گے، کس خاندان سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو بات آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، وہ اے مسیح کی بات نہیں ہے، وہ دی مسیح کی بات ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ خود مرزا غلام قادیانی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ اگر وہ بات کریں جس میں انہوں نے قسم کھائی ہو تو اس کی ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ تعویل کر سکے، اس کو ہمیں ایز از لٹرلی لینا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں اب احمدی دوستو آپ کے مربیان سے بھی اور آپ کے ان اکابرین سے، اس الیٹ سے یہ سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں یا آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ خدا را، چاہے وہ مجیب راشد صاحب ہوں، چاہے وہ قمر صاحب ہوں، چاہے کوئی پروفیسر صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ غور کیجئے کہ آپ جب عام احمدی کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو لہٰذا رسول اللہ کی مراد تھی کہ ان جیسا، تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ کے لیے کون سی مشکل بات تھی کہ وہاں پہ یہ بتایا جاتا کہ اے میری امت یہ ذہن میں رکھو کہ میں جس عیسیٰ کی آمد کی بات کر رہا ہوں وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ ابن مریم کی خصوصیات کا حامل انسان کوئی اور ہوگا۔ مطلب think about that one کہ بھئی کیا does it make sense or not، جبکہ وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب مقصد یہ ہے کہ وہ کلیئر کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا کہ کوئی شخص آ کے، اور آپ نے اس کو میٹافوریکلی، اور میٹافوریکلی کے لیے جس استعارے کے رنگ میں غلام قادیانی صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو پریگننٹ کیا، جس طرح اپنے آپ کو مریم بنایا، جس طرح پھر اپنے آپ کو ہی عیسیٰ کے طور پہ ڈیلیور کیا، ڈز اٹ میک سینس؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا را اس چیز کو دیکھیے، غور کیجئے، آپ اس چیز کو مطلب بڑے پیار سے، آرام سے، جو کہ آپ کا طریقہ کار ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ، آپ اس کو عام احمدی کے سامنے رکھیں، اور جتنا بھی آپ نے کیا ہے، مجھے ابھی تک جتنی فیڈ بیک ہے، بلیو می
احمدی مرد و خواتین آپ لوگوں کو خاص طور پہ مجھے احمدی خواتین نے اور مرد حضرات نے بھی کہا ہے جی ہمارا سلام امتیاز بھائی اور عدنان رشید صاحب کو ضرور دیجیے گا. السلام ورحمۃ یہ چیز جو ہے جا رہی ہے، لیکن آپ اس چیز کو لے کے چلیں، آپ دوسروں کی طرف بالکل توجہ نہ دیں. میری آپ سے ریکویسٹ، جو کہ آپ نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات انسان کے آ جاتا ہے. میرے خلاف کیا کچھ نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہے کیونکہ ان کا مقدمہ یعنی احمدیہ جماعت کا جو مقدمہ ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی کامن سینسیکل آدمی کو اپیل ہی نہیں کر سکتا. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہی بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب وہ کہہ دے کہ حضرت مہدی کے حوالے سے کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے اور عیسیٰ ابن مریم وہ تھے نہیں، تو چیپٹر تو کلوز ہو گیا. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اتنا کمزور مقدمہ، اس کا دفاع کرنے کی بجائے ان کا تمام زور کس بات پہ ہے؟ فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے، فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے. شاید شیخ صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عوام کے لیے ایک بھیانک ناک پکچر پینٹ کریں کہ اگر تم لوگ جماعت کو چھوڑ کے گئے تو دیکھو پھر تم کہاں جاؤ گے، آگے تمام یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی؟ یہ آپ نے ایک ایسی جگہ پہ ہٹ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو کہا ہے نا کہ ان کی گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کے اس سوال کو ٹچ کرنے سے پہلے، ایک عام احمدی آپ سے کہہ سکتا ہے، ایک مربی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اچھا جی اگر یہ اتنا غلط تھا، اگر یہ اتنا جھوٹ اللہ پہ باندھا گیا، اللہ کے رسول پہ باندھ، تو ہم اتنے پھلے پھولے یہ کہتے ہیں ہم یہ بنے کیوں؟ ایک چیز، پہلی چیز جو ہے پھلنے پھولنے والی بات، کہ آپ کی ویب سائٹس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کہ آپ کس طرح پھلے پھولے ہیں اور آپ کس طرح سے آسمان سے زمین پہ آئے ہیں، یہ چیز آپ ہی کے ہاتھوں، آپ ہی کی ویب سائٹ سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ 220 ملین الاسلام.org نے لکھا ہے کہ ہماری کنورجن ہو چکی ہے بقول مرزا طاہر احمد صاحب کے، جس طرح وہ لے کے چلے ہیں. پھر اس کو 180 پہ لے کے آئے ہیں، پھر اس کو صرف 80 پہ لے کے آئے ہیں. یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ ریکارڈڈ ہیں، یہ دکھائی جا سکتی ہیں. میں اپنے خاص طور پہ زیتون کے فاروق صاحب اور ہمارے مرزا اکرم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یہ اگر دیکھیں یہ پروگرام، یہ ویڈیو میری، تو اس کے اوپر آپ اپنے زیتون کے اوپر ان پروگرامز کو لائیے جس میں یہ ساری ان کی تعداد دی گئی ہے کہ یہ کس طرح بڑے ہیں. کسی میسج کے نتیجے میں نہیں، کسی سچائی کے نتیجے میں نہیں، بلکہ یہ سارے جھوٹ اور کذب کے نتیجے میں یہ پاکستان کی آبادی سے بھی بڑھ گئے تھے. اور آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں کہتے ہیں 12-15 ملین رہ گئے کہ یہ جو ہے، اور مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں ٹو بی آنسٹ، چاہے آپ مجھے جو مرضی بلیم کر لیں، گالی دے لیں، جو بھی نام دینا ہے دے لیں، یقین کریں 2 سے 3 ملین سے زیادہ احمدی نہیں ہیں. یہ چیز میں آپ کو بالکل اپنے ہوش و حواس میں بتا رہا ہوں. یہ سلسلہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو ہمیشہ اس جماعت نے یہ طریقہ کار بھی رکھا ہے کہ اس نے دوسروں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کیا ہے. یہ اپنی نہیں، یہ سب سے پہلے آج بھی ان کی دیکھ لیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ دے آر دا بیسٹ سیلز مین. انہوں نے اسلام کو ایک پروڈکٹ بنایا اور اس پروڈکٹ کی انہوں نے یہ ساری مارکیٹنگ کی ہے. اب وہ مارکیٹنگ کیا ہو رہی ہے؟ مارکیٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ احمدیت از اے ٹرو اسلام، اور جو مسلمان ہے وہ ٹرو اسلام نہیں ہے، وہ فرقہ واریت میں ہے، وہ ایسے بکھرے ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ وائلنٹ ہے، وہ فلاں ہیں، وہ غلط ہیں، وہ انتشار کا شکار ہیں، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ چیزیں برائیاں رکھ کے سامنے اپنے آپ کو کہا دیکھیں جی ہم بہت زیادہ آرگنائزڈ ہیں، ہم بڑے پیسفل ہیں، ہمارے اندر ہمارا ایک لیڈر ہے، ہمارا ایک خلیفہ ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں. اب یہ چیزیں کر کے ویسٹ کو انہوں نے اپنے آپ کو سیل کیا ہے. آپ کو میرے الفاظ لگیں گے ایسے جیسا میں نے کہا ہے کہ اسلام کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ، اور یہ سیلز مین ہے، یہ مارکیٹنگ کی ٹیکنیک جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ ویسٹ جو ہے خوف زدہ کس چیز سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلمان جذباتی ہے، وہ جذبات میں آ کے سوچتا ہے، کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مسلمان کر رہا ہے، کیا اسلام کی، کیا قرآن کی یہ تعلیم ہے؟ جو کہ یقیناً نہیں ہے. سو بات وہاں پہ چلے گی. غلام قادیانی نے کیا ہے؟ کیا غلام قادیانی نے واقعتاً احمدیت کو ایز اے ٹرو اسلام پریزنٹ کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ جب کہ وہ شخص آج ان کی خلافت کو عیسائیت کی گود میں بیٹھے ہوئے
80s سے مرزا طاہر جب آئے ہیں اور آج 2024 ہے، آپ اندازہ کر لیں یہ 40 سال کا عرصہ ہونے لگا ہے آلموسٹ. میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ خلافت بیٹھی ہے وہاں 40 خاندان جو ہیں برطانوی وہ احمدی نہیں ہو سکے. یہ ہے احمدیت کا بڑھنا پھلنا پھولنا، یہ ہے سچائی کا معیار. سو ان چیزوں کو دیکھیں، سوچیں. اب فرقہ وارانی کا یہ سلسلے کا کارڈ کھیل کے کہ جی یہ فلاں دوسرے کو برا کہتا ہے لہٰذا ہم اچھے ہیں، یہ سچائی نہیں ہوتی. سچائی یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم دیں، آپ اپنی بات کریں. دوسروں کی برائیاں، دوسرے جی یہ آپس میں لڑتے ہیں لہٰذا ہم پرامن ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان کے اندر دیکھ لیں، ان کے اندر باقاعدہ جس طرح سے، خاص طور پہ میں نے یہاں اس ملک میں آ کے دیکھا ہے، نوجوان طبقہ حتیٰ کہ میری عمر کے لوگ بھی میرے سے باقاعدہ طور پہ انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مطلب کوئی احمدیت کے پاس نہیں، مجبوری میں جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن سمجھ چکے ہیں ہم کہ یہ سارا سلسلہ غلط ہے. سو یہ چیز ہے. اچھا شیخ صاحب، اگر میں آپ کی بات کو سمرائز کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں پھیلایا جا رہا کہ بھی ہماری تعلیمات جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا وہ کتنی مدلل ہیں، بلکہ دیگر لوگوں کی جو خامیاں ہیں، مسلمان برے ہیں، مسلمان برے ہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ مرزا سچا تھا. ایکچولی یہ اب مرزا سچے والی بات بھی مطلب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہوگی، کیونکہ اس کی سچائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. کیونکہ جب آپ نے وہ چیزیں دیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ فلاں پیش گوئی فلاں پیش گوئی، وہ ساری پیش گوئیوں کی حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے کھل کے آ گئی. تو اب صرف یہ ہے کہ جی ہماری جماعت، ہمارا گروہ جو ہے وہ بڑا پیسفل ہے، وہ آپ کا بہترین کارندہ ہے، آپ کا بہترین ملازم ہے، آپ حکم کریں، وہ چیز آ گئی ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں یہ چیز پراپوگنڈا کر کے ڈرایا جا رہا ہے، مغرب کو بتایا جا رہا ہے آپ ان پہ اعتبار نہ کرنا، آپ ان کو گلے نہ لگا لینا، یہ بڑے وائلنٹ لوگ ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ ہے وہ ہے. مطلب اب یہ چیزیں آ کے اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے مسلمان کو برا بنایا جا رہا ہے. جبکہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مطلب دس از مائی کوسچن ٹو آل دی احمدیز کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے غلام قادیانی کو قبول کیا. پہلی چیز پھر وہیں پہ آئے گی، I'm sorry for the repetition of this one، کہ اللہ کے رسول نے جن کے آنے کی بات کی ہے وہ مرزا غلام قادیانی نہیں ہے. نمبر 1، اللہ نے قطعی طور پہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ کوئی آئے گا، کہ انڈیا سے کوئی اس طرح کا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب، خاص طور جب یہ آپ نے کہا نا کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، جی یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہند کا ذکر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خطے سے سرکار واقف تھے، اس کے بارے میں بات چیت بھی کی ہے، لیکن یہاں سے کسی مرزا غلام قادیانی کی بات نہیں کی ہے. ایک بات. اور دوسری بات شیخ صاحب یہ دیکھیں، جو کہ پہلے ہم کر رہے تھے بات، کہ لوگوں کی آج بھی اکثریت وہ ہے جو یہ کہتے کہ ہم تو مرزا صاحب کو مہدی مانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا نبوت کے بارے میں، ہم تو مہدی مانتے ہیں. شیخ صاحب اس میں بھی دیکھیں عجیب بات کہ وہی بات ہے کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی نہیں آنا. اب یہ اگر اس کو پریمس اے کا نام دے دینا کہ پریمس اے کیا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کے بقول بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی نہیں آنا، ٹھیک. اور پریمس بی کیا ہوا، مرزا غلام قادیانی کے بقول وہ بنی فاطمہ میں سے ہے. ہاں اس نے مطلب کہ میری بعض نانیاں دادیاں سادات، اس نے باقاعدہ اپنے کشف کے تھرو اپنے آپ کو سادات میں سے ثابت کیا اور خاص طور پہ بنی فاطمہ میں ثابت کیا. اب سوال یہ اگر آپ اس اے اور بی پریمس کو ملا کے دیکھیں پھر وہ تو مہدی ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہی بات آگئی نا امتیاز صاحب، بات یہ آگئی کہ اس کی جہاں تک صداقت کا تعلق ہے وہ تو چیپٹر ختم ہو چکا ہے. یعنی یہی کیا وجہ ہے پھر یہ کہ اس طرف یہ بات لے جاتے ہی نہیں ہے. وہ کس لیے کریں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کھول کے ان کو، جیسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا، I'm sorry for this language، کہ جی ننگا کر دیا. مطلب آپ نے تو بالکل بات کو عیاں کر دیا اس چیز کو کہ یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بالکل یہ وہ مسئلہ ہو گیا. اچھا شیخ صاحب، اگر ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں تو آج کا جو ایک ینگ کامن احمدی ہے، چلے ایک تو وہ نسل تھی کہ جو اسی کے اندر پلی بڑی اور سارا کچھ وہ اس چیز کو سمجھتے رہے کہ حضرت مہدی کا
یہی مصداق ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن ان کے بعد جو آج کی نوجوان نسل ہے، یعنی اگر ان کا نالج اتنا ویک تھا جو پہلے ان کے بزرگ ہیں، جو ان کے آبا و اجداد ہے، تو جو آج کا کامن احمدی ہے جو اردو نہیں پڑھ سکتا، جو ویسٹ کے اندر پلا پڑا ہے، جس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ بک پڑھے، تھیالوجی کے پڑھے، فلانا پڑھے، اس کا نالج کتنا کھوگا مرزا صاحب کے بارے میں جی؟ نہیں، اس کا تو زیرو ہے. بڑی دیکھیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، بات پھر وہیں پہ آتی ہے. ان کی تان ایک جگہ ٹوٹتی ہے اور اس پہ آپ کو ذرا تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی. وہ اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی کہ یہ جو بار بار باتیں کی جاتی ہیں نا کہ جی مسلمان وائلنٹ ہے، مسلمان متشدد ہے، برا ہے، اس پہ آپ کو لانا پڑے گا کہ دیکھیں، بات سنیں، یہ پراپوگنڈا ہے، بالکل پراپوگنڈا ہے. دنیا میں کہاں نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ آج کی مارکیٹنگ جو ہے، یہ جو پراپوگنڈے کی ٹیکنیک جو ہے، یہ احمدیت نے، قادیانیوں نے یہ چیز اپنا لی ہے، اس کو پکڑ لیا ہے. اب یہاں پہ جو ہماری اپنے اندر کچھ خامیاں ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا. اب یہ کو کہے کہ جی دیکھیں، آپ بیٹھ کے اس طرح پبلکلی یہ نہ میاں نہ کریں، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا آپ کو لے جائے گا، آپ صحیح ہوتے بھی آپ کو غلط کر جائے گا. جس طرح کے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے، اب میں نام نہیں کسی کا بھی لینا چاہتا، لیکن ہمارے اندر جو مسلمان اپنی لے کے چیزیں، بعض ایسے اپنے آپ کو مسلمان لیڈر اور عالم اور علماء کہلاتے ہوئے ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جو کہ صریح دین کے خلاف ہیں، لیکن وہ باتیں اس انداز سے کر رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ بالکل کہہ رہا ہے کہ ہاں جی دیکھیں، یہ جو ہمارے فلاں ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے فلاں بزرگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف انہی کے بارے میں یہ فتوے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، ان کی بات کے پیچھے نہ جائیں. اب اس جو چیز کا آ رہا ہے آپس کا انتشار، اس کو یہ ہوا دینے والے ہیں، اس کو کیش کراتے ہیں، بالکل کیش کرواتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں، مجھے حیرت ہوتی ہے اس چیز کے اوپر جب یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی 72 فرقے جہنمی، 73واں یہ. جب قرآن فرقہ واریت کو، گروہ بندی کو شرک قرار دیتا ہے، جب کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی، تو اسی چیز کا میسج لے کے ہر بندے سے فخریہ طور پہ پوچھتے ہیں تمہارا فرقہ کیا ہے؟ کون سا؟ قرآن جس چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے، آپ اسی کو پراپوگیٹ کر رہے ہو کہ کیا آپ فرقوں کے قائل ہیں؟ تو یہ سوال پوچھیں جو پوچھنا، کیا فرقوں میں بٹنا چاہیے؟ کیا اسلام کو، مسلمان کو فرقوں میں تقسیم ہونا چاہیے؟ یہ سوال کرو اس سے. نہیں جی، آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ پھر بڑی مطلب اپنے پاس سے فخریہ انداز میں یہ بات کرتے ہیں، اچھا بھائی تم چھوڑ گئے ہو تو کون سے فرقے میں گئے ہو؟ اچھا جاؤ گے تو کون سے فرقے میں جاؤ گے؟ میرا ایک سوال ہے ان سے، مجھے بتا دیں رسول اللہ کا فرقہ کون سا تھا؟ بس مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا، میرا تو وہی فرقہ ہوگا. شیخ صاحب، آپ نے تو بہت بڑا سوال پوچھ لیا نا. ہم تو اس سے چھوٹا سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جب منظر عام پہ آتا ہے 1880 میں کہہ لیں یا 1879 میں کہہ لیں، اس سے پہلے بھی تو کوئی فرقے موجود ہوں گے نا. مرزا غلام قادیانی نے اپنا تو فرقہ جا کے بہت لیٹ بنایا نا، فرقہ احمدی جس کو اس نے کہا، اس سے پہلے بہت کس فرقے میں تھا. لیکن اگر تو مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ اللہ کا نبی ان کے بقول بنا، نعوذ باللہ ہم تو نہیں مانتے لیکن ان کے بقول بنا، تو بھائی وہ بھی تو کسی فرقے میں تھا. کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر بندہ کسی فرقے میں ہونا چاہیے. ہمیں بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنا فرقہ بنانے سے پہلے کس فرقے میں تھا؟ یقین کریں، انہوں نے تو پورے اسلام کا، ہم سوری ٹو سے، اس طرح سے یہ صرف ایک اس شخص کی بات کو لے کے جو کہ غلط سمجھ بیٹھے اور یہ کر بیٹھے ہیں. مطلب اسلام کی چونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لیا ہوا ہے، ورنہ اس کا بیڑا غرق کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں انہوں نے چھوڑی ہوئی. کہ یہ چیز، یہ شخص کتنی دیدہ دلیری سے غلام قادیانی لکھتے ہیں، میرا فرقہ جدیدہ، فرقہ مبارکہ جدیدہ احمدیہ. اب آپ اندازہ کریں کس فخر سے بندہ کہہ رہا ہے میرا فرقہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول تیرا جو گروہوں میں بٹ گئے ان سے تیرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ شخص مطلب کس شان سے یہ چیز کہی جا رہی ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ دیکھیں آپ بات کہ ایک طرف تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا ہمیں دیکھیں، یعنی یہ عام طور پہ ایک کارڈ یہ کھیلتے ہیں لوگوں کے سامنے، خاص طور ویسٹ کے اندر، کہ دیکھو جی وہ ہماری تکفیر کر دی، ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کر دیا، دیکھو اسٹیٹ کو تو یہ رائٹ ہی نہیں تھا، دیکھو ہم پہ ظلم ہو گیا. شیخ صاحب مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہ اپنے الہامات اپنی کتابوں میں درج کرتا رہا کہ بھائی اللہ نے اس کو خبر دے دی ہے
کہ جو شخص بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، جہنمی ہے، مسلمان نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے وہ کون ہے؟ obviously no غیر مسلم ہے، یعنی وہ تو کافر ہے، یعنی وہ تو ایسا کافر ہے کہ دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ عالم کسی کو کافر قرار دے، جی اس کو غلطی بھی کر سکتا ہوں، تو اللہ نے کافر قرار دیا، اللہ نے کافر قرار دے دیا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ان کے اپنے کتابوں میں مرزا غلام قادیانی کے قلم سے موجود ہیں۔ ان باتوں کی موجودگی میں کس دیدہ دلیری سے لوگ کرتے ہیں عوام میں آ کے باتیں ہمیں کافر قرار دے دیا۔ خدا کے بندو، مرزا بشیر احمد ایم اے، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان امت سے جدا کرنے کی جتنی ممکنہ صورتیں تھیں اس کے ابا جی نے ساری پوری کر دی، کہ شادیاں نہیں ہو سکتی، جنازے نہیں ہو سکتے، جنازے نہیں پڑھ سکتے، اس نے کہا تمام ممکنہ صورتیں جو تھیں وہ اس کے ابا جی نے کر دی ہیں۔ اس کے باوجود یہ پروپیگنڈا کرنا، جی دیکھو ہمیں امت سے نکال دیا، ہمیں کہا شیخ صاحب یہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب میں کیا کروں، میں سوری یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، یہ وہ زبان استعمال کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اس ڈٹائی اور دیدہ دلیری میں مطلب یہ بالکل بھول چکے ہیں کہ آج ان کی احمدیت کے اندر احمدیوں نے، یقین کریں ان کی نوجوان نسل جو ہے، ایون میری ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے لیے شاید پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں، بلکہ یہ سننے والے احمدی بھی پہلی مرتبہ، اگر آپ چاہیں تو یہ اس کو ویریفائی کیجئے، نہ ہو تو مجھ سے یہ چیز لے لیں، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں یہ سارا۔ احمدی لڑکیاں ہندوؤں، سکھوں، دیریوں، بدھ مت سے شادیاں کر رہی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز لگائی کہ جی ان کے والدین کو ان کو خارج کر دیا جاتا تھا، ان کا اخراج ہو جاتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، سوری میرے نہیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آپ کو غلط اس طرح سے ثابت کہ احمدی جو ہے اب وہ وصیت یہ کرنے کی بجائے کہ مجھے بہشتی مقبرہ قادیان یا ربوہ یا کینیڈا یا جرمنی یا آسٹریلیا کی 2 قبروں کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے، وہ یہ وصیت کر کے یہ ثابت کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں دفنایا نہ جائے، ہمیں کریمیٹ کیا جائے، ہمیں جلایا جائے، اور ہوئے ہیں۔ اب جس کو اس کا ثبوت چاہیے آ جائے میرے پاس، میرا فون نمبر پبلک ہے، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں احمدیوں نے وصیت کر کے اپنے آپ کو کریمیٹ کروایا ہے، یہ ہے آپ کی احمدیت۔ اب آپ جو کہیں گے کہ اب آپ یہ کہیں گے جی اس سے احمدیت کیسے غلط ہو گئی، اگر کوئی احمدی ایسا کر گیا تو اس کے احمدیت کا کیا؟ تو چندہ اگر کوئی مولوی اگر ایسی کوئی بات کر دیتا ہے تو پھر اسلام کے در سے اور مسلمان کے در سے ذمہ دار ہو گیا۔ زبردست جی سر، یہ آپ نے زبردست بات کی۔ یعنی ان کے اگر ہزاروں لوگ بھی ایک کام کر دینا، غلط کام کر دیں، تو اس سے احمدیت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اگلی بات شیخ صاحب آپ یہ دیکھیں، ابھی جو آپ نے اشارہ کیا کہ ان کی خواتین کا آپ نے طرز عمل بتایا، اور اس کے بعد ان کے جو لوگ جو وصیتیں آپ نے بتائی، ابھی اس بات کو رکھ، یہ تو وہ حقائق ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کے بیانات کی جماعت پھل پھول رہی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو بندہ ریکنفائل بھی تو کریں۔ سلسلہ یہ ہے کہ میں اب آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے لگا ہوں۔ میں اس وقت آسٹریلیا میں ہوں، امتیاز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عدنان رشید صاحب جو ہیں اس وقت مطلب کسی دوسری جگہ پہ ہیں، مطلب آسٹریلیا سے باہر ہیں، برطانیہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، جہاں پہ بھی ہو۔ آپ کو ہماری کسی بات سے کوئی اختلاف، یہ جس انداز میں ہم نے کی ہے، نہ تو اس سے آواز جو ہے اونچی ہوگی، نہ اس گفتگو میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے کوئی ایسے نازیبا ناشائستہ الفاظ ہوں گے، بالکل اسی شائستگی سے ہوگی۔ آپ جس طرح پہلے آپ نے تھوڑی سی ہمت جرأت دکھائی، بے شک وہ چند لمحوں کے لیے تھی، اب آپ کریں، یقین کریں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ عدنان رشید، امتیاز، میں، آپ ہمارے سوالات کے جواب دے دیں ایم ٹی اے پہ آمنے سامنے اپنے علماء کو بٹھا کے، یقین کریں آپ جواب دے دیے، ہم اپنا بیوریا بستر گول کر لیں گے۔ یہ میں آپ کیوں جی ٹھیک ہے یہ امتیاز صاحب اس چیز کو کہہ رہے ہیں، ہاں کیا میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے سوالات کے جوابات دے گئے، ہم اپنا بوریا بستر گول کر لیں گے۔
آپ سچے ہیں تو آئیں تو صحیح، آپ کو ڈر کاہے کا، اور کیا لینا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جماعت کو سب سے زیادہ تکلیف نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کی نوجوان نسل نے آپ کو جینا حرام کر دیا ہے انہوں نے سوال کر کر کے. آپ ہمیں بلا لیجئے، اور آپ کے نزدیک اگر ہم غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو آپ کی احمدیت تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. آپ کی احمدیت کے اندر تو یہ اس کی سچائی کا ایک ایسا ثبوت ہوگا، آہنی ثبوت ہوگا، جس کی مثال ملنی مشکل ہے. آئیے کہ کیجئے، اس چیز کو قبول کیجئے، اور آپ کا جو خرچ آئے گا چلیے میں برداشت کرتا ہوں، جو بھی خرچ آئے گا میں برداشت کرتا ہوں، آپ کریں اس چیز کو قبول. آئیے شیخ صاحب انشاءاللہ بات کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کی نشست کو، اور میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جی. تھینک یو. کہ جو ان کا آفیشیل ایم ٹی اے کا جو پلیٹ فارم ہے، جو ان کا ٹی وی ہے، نیشنل ٹی وی ان کا ایم ٹی اے چینل جو ان کا، ہاں جی، جو ان کا چینل ہے، اس پہ بٹھائیں ہمیں، خود بھی بیٹھیں، آمنے سامنے بات چیت ہو. لیکن اب پچھلا 100 سال سے زیادہ یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو اتنے مضبوط دلائل ہیں، ہم سے بات کریں، ہم سے ایسے کریں. اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھی کرو بات، آپ لوگ آگے سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جیسے اب شیخ صاحب نے بات کی کہ ابتدا میں آپ لوگ سٹریمز میں آئے، کچھ بات چیت ہوئی، اس کے بعد آپ تو مکمل طور پہ غائب ہو گئے، اور ایک عام احمدی کو شیخ صاحب نے تو اپنے بڑے اچھے انداز میں بالکل پیغام دے دیا. میں صرف آپ کو اختتام پہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک درخواست. اللہ نے آپ کو دنیا کی زندگی میں اختیار دیا ہے کہ جو آپ اختیار کرنا چاہیں، جس چیز کو قبول کرنا چاہیں، جس کو چھوڑنا چاہیں وہ کریں. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تھوڑا سا وقت نکال کے نا اپنی طرف کا مقدمہ اور اس کے دلائل، اور مسلمانوں کا مقدمہ اور اس کے دلائل، اس پہ تھوڑا غور کر لیں. زندگی میں ایک بار غور کر لیں صرف. دیکھیں میں نے آپ کو اتنی آسان انداز میں کچھ ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ جن کی تحقیق کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. آپ سے اتنی بات کی تحقیق ہی کر لیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کیا یہ نہیں کہا کہ بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی نہیں آنا؟ پھر وہ کہتا ہے وہ مہدی بھی ہے، بنی فاطمہ سے بھی ہے. کیا مرزا غلام قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن نے میرا نام، یعنی اس کا نام ابن مریم نہیں رکھا تو وہ جھوٹا ہے؟ میں جھوٹا. کیا آپ کو نہیں پتا قرآن کریم کی کسی آیت میں مرزا غلام قادیانی کا نام ابن مریم نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس نے اپنا مسیحت کا دعویٰ کرنے کے بعد 40 سال تک تبلیغ کرنی ہے؟ اب جماعت کے بقول بھی اس نے دعویٰ کیا اور پہلی بیعت کی ہے 1889 میں. آپ خود کاؤنٹ کر لیں کہ 1889 سے لے کے 1908 تک کیا 40 سال پورے ہو گئے؟ ایک اور لے لیں بات جاتے جاتے. کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے اس کو یہ بتایا ہے کہ مرزا تو محمدی بیگم کے ساتھ اپنی شادی کو اپنے صدق اور کذب کا معیار بناؤ؟ یعنی اگر تمہاری شادی مرزا ہو جائے تو تم اللہ کی طرف سے ہو، نہ ہو تو تم جھوٹے ہو. خدا کے بندو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس سے کہا کہ اس چیز کو معیار بناؤ. تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی کی شادی محمدی بیگم سے نہیں ہوئی تھی؟ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو کوئی ڈیپ عقیدے کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. صرف ایک چیز ضروری ہے، یا اگر آپ دو باتیں ضروری، ایک کیا؟ دیانتداری، اور دوسری بات کیا؟ کامن سینس. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اکثریت جو احمدیوں کی ہے ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. امتیاز بھائی میں یہاں اور آسان کر دوں ان کے لیے کہ آپ نے یہ جو 5-6 سوال کر دیے ہیں، یقین کریں آپ ان میں سے آدھے اپنی مرضی سے لے لیں کہ ان کے جواب دیں گے، یقین کیجئے وہی دے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن خدارا آئیں تو صحیح، آپ سچے ہیں تو ہم آپ سے یہ منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی اپنی سچائی کو ثابت کر دو. آ جائیں کر لیں یہ چیز، ورنہ یقین کریں میں آپ سے عرض کروں شکست آپ کا مقدر ہے اور یہ لکھی جا چکی ہے چیز. امتیاز بھائی نے ایک بات کی ہے کہ کہیں میں وہ نہیں سن سکا تھا لیکن مجھے پتہ چلا اس کا کہ جی 5 سال کے اندر یہ کلٹ جو ہے نا اس کی کلئی کھل جائے گی، اس کا کام ہو جائے گا. اب میں نے از راہ تفنن یہ بات کی ہے کہ امتیاز بھائی آپ نے 5 بڑا کہیں سوچ کے یہ اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے کہ یہ 50 میں اگر ہوا تو آپ کہہ دینا 0 ہی ہے نا، فرق کیا ہوا؟ 5 اور 50 میں 0 ہی ہے نا جی، 1 لگا. تو سلسلہ یہ ہے دوستو، احمدی حضرات، یہ جو 4-5 سوال ہیں یا کوئی اور آپ دے دیں کہ جی ہمارے یہ سوال ہیں، آپ ہم سے ان کے جواب پوچھ لو، آپ کر لو سوال تیار. یار آؤ تو صحیح خدارا، آؤ تو صحیح، کیوں لوگوں کے ساتھ. لیکن چونکہ آپ کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، چندہ لینا ہے، آپ کا مقصد اسلام کے نام کو استعمال کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا نہیں ہے،
اگر خدمت کرنا ہو تو آپ اپنا سب کچھ سرنڈر کر دو. اللہ آپ کو توفیق دے، ہمت دے، جرأت دے اور آپ اس بات کو قبول کر سکیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. شیخ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی نشست ایک مزید ہوگی انشاءاللہ. ابھی تک انشاءاللہ. ٹھیک. بہت شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. Thank you. السلام علیکم.